आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का तमाम मज़मून हमने किताब औक़ाफ़े अलवी से लिया है, जिसे तलत सैयदा ने तहरीर किया है। तलत सैयदा नामवर आलिम दीन और मुअर्रिख़ सैयद मुर्तज़ा हुसैन सदरुल अफ़ाज़िल की बहू और ख़ुद भी आलिमा व फ़ाज़िला हैं। वो बयान करती हैं कि अली अलैहिस्सलाम लश्कर इस्लाम के सिपा सालार थे, नफ्स रसूल थे, इस्लाम के चौथे खलीफा थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के इमाम थे। इसके बावजूद अली ने बड़ी सादगी से ज़िंदगी बसर की। कभी पेट भर कर नहीं खाया, कभी जी भर कर आराम नहीं किया, नरम बिस्तर पर नहीं लेटे, आला दर्जे का लिबास नहीं पहना और खाने में कभी दो चीज़ें एक साथ तनावुल नहीं फरमाई। इसी रविश की बिना पर आम तौर से लोग ये समझने लगे कि अली गरीब थे, बेमाया थे, मजदूर थे, नादार थे, मिस्कीन थे। उनके पास कुछ था ही नहीं कि जिससे वो इस्तेमाल करते और उनके लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही ना था। हालांकि बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। अली अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ तो अपने वालिद से विरसे में मिला था। इससे ज़्यादा उन्होंने अपने ज़ोर बाजू से कमाया था। जो कुछ उनको जंगों के बाद उनकी बहादुरी और जंगी वज़ाइफ के सिले और इनाम के तौर पर मिलता था, वो सब उनके लिए इजाफी आमदन की हैसियत रखता था। इसके बावजूद वो अपनी उस आमदन पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि अपनी दरामद बढ़ाने की खातिर नए से नए रास्तों की तलाश में मगन रहते थे। नाजरीन, दरामद व बरामद की तिजारत तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद ने उनकी घुट्टी में डाली ही थी। मवेशी परवरी और खालों की तिजारत में वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और शरीक थे। जानवरों की खालों से कागज़ बनाकर उसको इल्म के फ़रोग़ के लिए दुनिया भर में भेजना उनका महबूब मशगला था। लेकिन इस सब से बढ़कर वो खेती बाड़ी और बागबानी में भी दिलचस्पी लेते थे। इस मैदान में भी उनकी मालूमात और तहकीकात का दायरा बहुत वसी और तजर्बा बेहद गहरा था। वो मिट्टी को सूंघ कर ये पहचान लेते थे कि ये ज़मीन किस काम के लिए मुफीद है। यहाँ कुआं खोदा जाए, बाग लगाया जाए, खेत उगाया जाए या घर बसा दिए जाएं। नीज़ अली अलैहिस्सलाम ने बंजर ज़मीनों, रेगिस्तानों और सहराओं में कुएं खुदवाए, फिर वहाँ बाग, नखलिस्तान और खेत बनवा कर बेशुमार लोगों को आबाद फरमाया, जिसका नतीजा ये था कि जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र रुकी, वहीं लोगों के कदम जम गए। नाजरीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जागीरें और जायदाद कितनी थी, इसके लिए हमें मौला के वक्फ नामों पर नज़र डालना होगी, जो कि खुसूसी तौर पर उन्होंने अपनी जागीरों और अमवाल की तकसीम के सिलसिले में लिखवाए। इन्हीं में से एक मुफस्सिल वक्फनामा कुलैनी, तूसी, मजलिसी और आमिली ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल किया है और ये काफ़ी तवील है, लेकिन हम इख्तसार के साथ इसे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए ये अल्लाह के बंदे अली की वसीयत है। अपने अमवाल के बारे में उसका फ़ैसला है, इस उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे इस वसीयत के सबब जन्नत अता फरमाए और दोज़ख से दूर रखे। वसीयत ये है। यम्बू और उसके मुज़ाफ़ात। नाजरीन, ये यम्बू वही है जिसे अब यम्बो कहा जाता है। इसकी वो ज़मीनें जो मेरी मिल्कियत हैं और उन पर मेरी मिल्कियत ढकी छुपी नहीं है, उन ज़मीनों पर मामूर मेहनत कशों में से रबाह, अबू नीज़र और जुबैर के अलावा बाकी तमाम कारीगर सदका यानी फलाही असासा हैं, जबकि ये तीनों आज़ाद हैं। इन पर किसी को तसल्लुत और विलायत हासिल नहीं है। वादिउल कुरा। वादिउल कुरा में मेरी तमाम ज़मीनें और अमवाल, नीज़ वहाँ काम करने वाले ग़ुलाम, सब के सब मेरे माल से फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की औलाद दर औलाद के लिए वक्फ हैं। वादिये तरआ। वादिये तरआ की तमाम तर इमलाक
اور زریق کے علاوہ وہاں کام کرنے والے تمام خدمتگار صدقہ یعنی فلاحی اثاثہ ہیں۔ زریق کے لیے وہی حکم ہے جو رباح کے لیے ہے۔ ازینہ کی تمام املاک اور اس پر مقرر غلام بھی صدقہ ہیں۔ فقیرین اور وہاں پر موجود تمام غلام بھی صدقہ ہیں۔ یہ سب اثاثہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا ضروری ہے۔ یہاں میں نے اپنے جن اموال و املاک کا ذکر کیا ہے وہ سب قطعی لازمی اور واجب صدقہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم میری زندگی اور میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ وہ جائیدادیں تھیں جن میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور ان تمام جاگیروں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نگران اور پھر ان کی زندگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کو نگران مقرر فرمایا۔ ناظرین، ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ وقف نامہ بہت طویل ہے، اس لیے ہم نے مختصراً صرف جائیدادوں کا احوال ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ امام علی علیہ السلام کی جائیدادوں کے بارے میں یہ کوئی تنہا وقف نامہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف جائیدادوں کی تفصیل مختلف وقف ناموں میں بیان کی گئی ہے، جو کہ مستند اور چوٹی کی کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق جو وادیاں اور وسیع و عریض جاگیریں مولا علی کی ملکیت تھیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ الاحمر، شام اور مدینہ کے درمیان دیار بنی القین میں حرۃ الرجلا یا حرۃ الرجلی کے مقام پر شیب زید کی طرف ایک وسیع وادی جو کہ الاحمر کے نام سے مشہور ہے، اس کا آدھا حصہ امیر المومنین علیہ السلام نے وقف فرمایا تھا اور آدھا حصہ ورثاء کا حق تھا۔ الادیبہ مدینہ کے قریب عزم کے صحرا میں واقع ہے۔ عزم ایک بہت شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں سیلاب کا پانی کثرت سے آ کر جمع ہوتا تھا۔ یہ بھی مولا علی کی ملکیت تھا۔ الازینہ، مدینہ کے قریب قبلیہ یا قبلیہ نامی ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بہت سی سرسبز اور شاداب وادیوں کا مجموعہ ہے۔ الازینہ اسی قبلیہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ یہ بھی جناب امیر کی ملکیت تھی۔ الاسہن، فدق کے قریب ایک وادی جس کا نام الاسہن ہے، یہ علاقہ بھی حضرت علی کے متولیوں کے پاس آج تک موجود ہے۔ بیر الملک، مدینہ کے قریب کنات کی منزل پر ایک کنواں اور اس سے ملحقہ زمینیں حضرت علی علیہ السلام نے آباد کیں۔ حضرت نے یہاں کنواں کھود کر ان زمینوں کو سرسبز و شاداب اور آباد کیا۔ البغیبغہ مدینہ کے اطراف میں رشا کے نزدیک ایک چشمہ ہے۔ حضرت علی نے اس چشمے کو جاری کرنے کے سلسلے میں بہت محنت فرمائی تھی۔ البغیبغہ ایک بے آب و گیا اور غیر آباد علاقہ تھا۔ یہاں کوسوں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت علی سے پہلے اس علاقے میں بہت گہری کھدائی کر کے عربوں نے کنویں کھدوائے، لیکن استعمال کے قابل وافر پانی حاصل نہ ہو سکا۔ یہاں کا پانی انتہائی کھارا اور نمکین تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ زمین لے کر سخت محنت اور جاں فشانی کے بعد اللہ کا نام لے کر ایک جگہ کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ مولا کو زمین کی پہچان تو تھی، اس لیے کئی ہفتوں کے بعد جب یہاں کنواں کھدا تو اس قدر زیادہ پانی نکلا کہ جو چشمے کی صورت میں کنویں سے ابل کر نکلنا شروع ہو گیا اور انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی میسر آیا۔ واقعی نے بیان کیا ہے کہ یہاں حضرت کے لگائے ہوئے باغ سے 32,400 کلوگرام کھجوریں اتاری جاتی تھیں۔ البغیبغات، یمبو کے اطراف کے 3 چشمے مولا علی کے اوقاف میں سے ہیں، یعنی انہیں حضرت علی نے راہ خدا وقف کر دیا تھا۔ ان چشموں کے نام خیف العراق، خیف لیلہ اور خیف البسات تھے۔ یہ کنویں حضرت علی نے کھدوائے، زمینوں پر زراعت شروع کروائی اور راہ خدا میں وقف کر دیں۔ البیضہ، ناظرین، البیضہ حرۃ الرجلا کے مقام پر ایک وسیع و عریض صحرا ہے۔ یہاں انتہائی سرسبز و شاداب کھیت اور باغات ہیں۔ یہاں ایک وسیع و عریض جنگل بھی تھا۔
جس کو کاٹ چھانٹ کر حضرت علی علیہ السلام نے زراعت، کھیتوں اور باغوں میں تبدیل کر دیا اور وہاں بہت سے بے گھر لوگوں کو آباد کر دیا تھا۔ ترا اور دعا، وادی ترا عظم سے ملحق ایک سرسبز اور شاداب وادی ہے، اور دعا مدینہ کے قریب ایک چشمہ اور اس سے ملحقہ باغات تھے۔ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے غرباء کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ذاتو کمات، قرۃ الرجلا کے مقام پر 4 مزید کنویں اور ان سے ملحقہ باغات اور زراعتیں جن کے نام زوات، العشرہ، قعین، معید اور راوان ہیں۔ یہ کنویں بھی حضرت علی نے ہی اپنے دست و بازو سے کھودے، پھر ان کنووں سے ندیوں کا جال نکالا، یوں پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے میں آپ نے بڑی محنت فرمائی۔ یہ جاگیر بھی حضرت علی علیہ السلام کی تھی۔ ریت، فدق کے قریب ایک وادی ہے، اس کا نام ریا یا ریت ہے۔ یہاں پہاڑوں سے چشمے گرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے نخلستان ہیں۔ اس وادی میں حضرت علی نے مزید نخلستان بنوائے اور شہر بسایا اور پھر لوگوں کو آباد کر دیا۔ عین ابی نیزر، ناظرین، طلعت سیدہ نے لکھا ہے کہ ابو نضر امیر المومنین علیہ السلام کے غلام تھے۔ یہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے فرزند تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہونے کے بعد مکہ آئے اور یہاں قید ہو کر غلام بن گئے۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو انہوں نے انہیں مکہ کے تاجر سے خرید لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو نضر کے ملک کے ذمہ دار افراد کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی اور انہوں نے واپس آ کر سلطنت سنبھالنے کی پیشکش کی، لیکن ابو نضر نے جواب دیا کہ علی کی غلامی اور اسلام کی دولت حبش کی سلطنت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے ایک فرزند نصر ابن ابی نضر نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا میں ہیں اور گنج شہیدہ میں دفن ہیں۔ حضرت نے عین ابی نضر کا علاقہ انہی کے لیے آباد کیا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ انہی کی نسل یہاں پر آباد رہی۔ عین فاقہ، وادی القریٰ کے نزدیک ایک اور چشمہ، نیز اس سے ملحقہ باغ اور نخلستان، یہ جگہ بھی حضرت علی نے آباد کر کے یہاں لوگوں کو بسایا تھا۔ فقیرین، فقیرین مدینہ کے اطراف میں بنی قریظہ کے نزدیک 2 جگہوں کا نام ہے۔ یہ دونوں املاک حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ یہ انتہائی سرسبز اور شاداب زمینیں ہیں، آج بھی اپنی شادابی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مدینہ کے عام لوگ انہیں الفقیر کہتے ہیں۔ القصیبہ، فدق کے نزدیک ایک باغ یا نخلستان تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ وادی القریٰ، مدینہ اور شام کے درمیان ایک لک و دک اور وسیع و عریض جگہ ہے۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی وسیع و عریض املاک تھیں۔ اس جاگیر کی حفاظت اور نگرانی اور کاشتکاری و باغبانی کے لیے بہت سے غلام موجود تھے۔ ان غلاموں کو حضرت علی نے یہاں شہر بنا کر آباد کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وسیع و عریض جاگیر کو بھی غلاموں سمیت اللہ کی راہ میں وقف فرما دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس وسیع و عریض جاگیر کی آباد کاری کے لیے انتہائی محنت کی تھی، اور جب یہ سرسبز و شاداب اور آباد ہو گئی تو اسی پر کام کرنے والے لوگوں کو یہ جائیداد وقف کر دی۔ ناظرین، ینبو ایک ایسی وادی ہے جو مدینہ سے 7 منزل کے فاصلے پر کوہ رضوہ کے نزدیک ایک انتہائی شاداب اور وسیع زمین ہے۔ اس علاقے کا ذکر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف ائمہ طاہرین کے دور میں بھی ہوتا رہا۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں نقل کیا ہے کہ میں نے وہاں خود 170 چشمے گنے ہیں۔ وقف نامے کی عبارت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا علاقہ بلکہ اس کے مضافات کا بھی ایک وسیع و عریض علاقہ حضرت علی علیہ السلام کی ملکیت تھے۔ اس علاقے کا ایک حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ بعد میں حضرت علی نے بیشتر علاقہ نیز ارد گرد کے کچھ اور علاقے بھی خرید لیے تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کوہستانی اور سنگلاخ علاقے میں کم از کم 170 کنویں کھدوائے۔ اس طرح اس بیابان کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔
کنووں کی کھدائی کے بعد ان سے آبیاری کے لیے ندی نالوں کا بنانا اور ان کی حفاظت و نگہداشت، یہ سب اس زمانے میں انتہائی سخت اور محنت طلب کام تھے۔ یقیناً جب یہ جائیدادیں اتنی وسیع و عریض تھیں تو ان پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوگی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے 1000 غلام آزاد فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میری شادی والے دن میرے پاس بچھانے کو چادر بھی نہیں تھی، جبکہ اسی دن میں نے اپنی جو کمائی راہ خدا میں صدقہ دی وہ اتنی تھی کہ اگر تمام بنی ہاشم میں تقسیم کی جاتی تو بچ جاتی۔ تاریخ البلاذری اور فضائل احمد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے 40,000 دینار کا غلہ صدقے میں دیا اور اسی دن اپنے گھریلو اخراجات کے لیے یہ کہہ کر تلوار بیچی کہ اگر میرے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو ہرگز یہ تلوار نہ بیچتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو انہوں نے عاصم بن زیاد سے فرمایا تھا کہ اللہ نے عادل رہنماؤں کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پست ترین لوگوں جیسی زندگی بسر کریں تاکہ فقر کی چکی ان کو پیس نہ سکے۔ اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی اپنے اور اپنے گھر والوں پر زندگی اور بھی سخت کر لی تھی۔ حضرت علی کی خوراک، پوشاک اور روزمرہ کا معمول ایسا ہو گیا تھا کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ علی اور علی کا خاندان قطعاً غریب نہ تھے، البتہ دنیا کو 3 طلاقیں دیے ہوئے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔